बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही गंभीर, कशीदा तर बल्कि कशीदा तरीन हो गए हैं और सूरत हाल मामूल पे नहीं आ रही और सिचुएशन कुछ इस तरह से नज़र आ रही है कि काफ़ी परेशानी का आलम है, ख़ासतौर पर इक़्तिदार के ऐवानों में, और उनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा कि करें तो करें क्या, कौन सा वे आउट है जो उनको इस सारे क्राइसिस से बाहर निकालेगा। और जो वो पंगा ले बैठे हैं पाकिस्तान के अवाम से, मेजॉरिटी से, वो उससे कैसे जान छुड़वाई जाए, असल मसला यही है। और कोई उसमें ए बी सी का मसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के करोड़ों अवाम हैं जो कि इस वक्त कोई और बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जो पिछले 27 माह में 28 महीनों में जो कुछ हुआ है वो भूलने के लिए भी तैयार नहीं है। सिचुएशन इस वक्त यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट, जिस पे कल हल्ला बोला गया था और वहां से कंप्यूटर, टीवी सब कुछ लेकर गए थे, और तकरीबन 15 खवातीन वहां से गिरफ्तार की गई थी और उनको ले जाया गया था। आज उनको पेश किया गया है अदालत में, और इसी तरीके से रऊफ हसन साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको भी आज अदालत में पेश किया गया। उसकी भी सारी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। और आज एक सीडीए की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट जो है वो दोबारा सील कर दिया गया है, और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने ये सील किया है। और उसमें जो वजह बताई है वो बड़ी मज़े का खेज है कि एक नोटिस कल सर्व किया गया, और उस नोटिस सर्व होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो दफ्तर सील कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि उसमें कहा गया जी कि वहाँ पे जो आग बुझाने के आलात हैं वो सही तौर पर वो उनका इंतजाम नहीं किया गया। ये एक बुनियादी नुकता बता रहा हूँ जिसकी बुनियाद पे वो दफ्तर जो है पूरे का पूरा सील कर दिया गया। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस वक्त जो जाली निज़ाम इस वक्त जो काबिज हैं जाली निज़ाम पर, उनसे वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ये कैसे कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात थी और एक जमात है, और ये कैसे कह दिया कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो रिग्ड इलेक्शन है, वो फेक है, ये सारे का सारा जाली निज़ाम फेक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलना चाहिए, और उनके बाद हक में फैसला कैसे दिया। और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी दोनों इस पे एक पेज पे आ गए हैं, और दोनों ने रजू कर लिया है सुप्रीम कोर्ट से और रिव्यू फाइल कर दी है। मुस्लिम लीग नवाज ने भी कर दी है और पीपल्स पार्टी ने भी कर दिया है। इस तरीके से दोनों जो है मिसाक़े जमहूरियत वाले फिर एक साथ हो गए हैं और इस नुक्ते पे मुत्तफिक हैं कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उन्हीं को मिलनी चाहिए, और उनको मिलेंगी तो फिर काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन हो सकेगी, और फिर आइन को तोड़ा जा सकेगा, मरोड़ा जा सकेगा, और आइन के अंदर बहुत सारी तरामीम की जा सकेंगी, जिसके बाद आइन का हुलिया जो है वो बिगड़ जाएगा। ये एक ग्रेटर एजेंडा, ग्रेटर प्लान है जिसकी तरफ ये बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अब जो सिचुएशन है इस वक्त वो है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ासतौर पे उन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शंस पे काम शुरू कर दिया है। और पहला वो आज स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हुई, लीडर ऑफ अपोजिशन की और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की। तो उसमें ये तय हुआ है कि भूख हड़ताली कैंप पार्लियामेंट हाउस के अंदर लगाए जाएंगे, तो लिहाजा अलामती भूख हड़ताली कैंप जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। और भूख हड़ताली कैंप जो है वो उसकी हिदायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने दी थी, और पहली जो भूख हड़ताली कैंप है उसमें बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जरदार गुल समेत तमाम अरकान जो हैं वो भूख हड़ताल करेंगे, और ये सिलसिला आज से शुरू हो चुका है। और उसमें जो बुनियादी नुकता है वो यही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, गैर इंसानी, गैर सियासी किस्म के, गैर जमहूरी, गैर कानूनी, गैर आइनी, वो सारे इक़दाम के खिलाफ उसको उजागर किया जाएगा, और उसको भरपूर तरीके से उजागर किया जाएगा, और उसमें किसी किस्म की कोई पीछे हटने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे, आइनी, कानूनी, जमहूरी हकूक़ के लिए, और उससे पीछे नहीं हटेंगे। अरकान पार्लियामान को पार्टियां वफादारियां तब्दील करने पर मुकदमात की धमकियां दी जा रही हैं, उनको उठाया जा रहा है दोबारा से,
اور صرف یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کس طریقے سے ڈیمولش کیا جائے اور عمران خان صاحب کو کس طریقے سے کرش کیا جائے، کیونکہ جو کل ایک ہولناک خبر ہے اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تحریک انصاف مطالبات تسلیم نہ ہونے پر بھوک ہڑتال کا دائرہ وسیع بھی کیا جائے گا جی، اور اس طریقے سے جو چار دیواری کا تحفظ پامال کیا جا رہا ہے، اور ان ساری باتوں کو چیزوں کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث آئیں گی، اور اس عالمی سطح پہ بھی اب ان کو اجاگر کیا جائے گا۔ جو پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ جو غیر جمہوری عمل ہو رہا ہے، غیر قانونی اور انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان سب کو اجاگر کیا جائے گا جی، کیونکہ کل یہ صورتحال معمولی نہیں ہے، غیر معمولی ہے، اور چونکہ کل رات ایک واقعہ پیش آیا اور اڈیالہ جیل کے گیٹ کے ساتھ ایک گاڑی ٹکرائی اور گاڑی جیل کے اندر چلی گئی، اور اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں، کیونکہ حساس ترین جیل ہے اڈیالہ، اور اس میں ایک کار کا زبردستی گھس جانا یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اور ایسے وقت میں جبکہ اس کی سیکورٹی بھی ہائی الرٹ ہے، بہت زیادہ سیکورٹی کی گئی ہے، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور سیکورٹی اہلکار بھی زخمی ہوا اس میں، اور جیل کا اندرونی دروازہ ٹوٹ گیا اور ملزم جیل کے اندر تک جانا چاہتا تھا۔ یہ ایف آئی آر جو کٹوائی گئی ہے سرکاری ایف آئی آر ہے، اور یہ سرکار نے کٹوائی ہے، سب انسپیکٹر آفتاب احمد کی مدعیت میں ہوا ہے، جو اڈیالہ چوکی پولیس چوکی اڈیالہ کے جو سب انسپیکٹر ہیں انہوں نے یہ سارا کیا ہے۔ یہ ہے تھانہ صدر بیرونی میں مقدمہ درج ہوا ہے جی، اور گاڑی جو ٹکرانے کے واقعات میں جو انکشافات ہوئے ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں، اور اس میں جیل کے سیکورٹی انتظامات انہوں نے کہا جی کہ ناقص ثابت ہوئے ہیں، اور کار کی ٹکر سے گیٹ نمبر 5 کا پہلا دروازہ، آہنی بیریئر، جیل کا اندرونی لوہے کا گیٹ بھی ٹوٹا اور اندرونی کنڈا بھی کھل گیا۔ یہ کرولا گاڑی تھی، لاہور نمبر کی تھی، اور اس میں ایک صاحب بیٹھے تھے، اور سیکورٹی ڈیوٹی پر معمول اہلکاروں پر ملزم نے جان سے مارنے کی نیت سے گاڑی چڑھائی۔ یہ مقدمے کی مدعی جو ہیں سب انسپیکٹر وہ بتا رہے ہیں، اور گاڑی کی ٹکر لگنے سے کانسٹیبل فہد گر گیا اور بمشکل اپنی جان بچائی۔ رات گئے جیل سیکورٹی انتظامات کے حوالے سے اہم اقدامات اٹھانے کی بھی ہدایات کی گئی۔ اب یہ جیل ہے پنجاب میں، اب جو بات ہے سننے والی وہ یہ ہے کہ یہ جیل پنجاب میں ہے، اور جیل کی وزیر ہیں مریم صاحبہ، اور ہوم منسٹر بھی وہی ہیں، وزیر جیل خانہ جات بھی وہی ہیں، اور جیلوں کا سارا انتظام اسی وزارت کے اندر آتا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے اندر آتا ہے، اور یہاں سے بہت پہلے سے خبریں بھی آ رہی ہیں بہت زیادہ ہولناک قسم کی۔ تو یہ ساری جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی جو ہے وہ ابھی خطرے سے خالی نہیں ہے، اور ان کی زندگی کی حفاظت ان کی جماعت کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو خاص طور پہ، کیونکہ یہ الزام سارا کہیں اور چلا جائے گا، اس لیے اس پہ ذرا تھوڑا سا دھیان اور توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں، اور ان پہ پہلے بھی 3 دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور وہ بال بچے ہیں، تو اب اس وقت وہ جیل میں ہیں، اور جیل کے اندر یہ گاڑی کا ہٹ ہونا، پھر دروازہ ٹوٹنا، پھر کنڈا کھلنا، یہ سارے کے سارے واقعات جو ہیں یہ غیر معمولی نوعیت کے ہیں، اس لیے اس پہ توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے آج گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی باتوں کی جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کو عمران خان کو نقاب پوشوں نے گرفتار کیا، اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد لوگ جہاں جہاں نکلے انہوں نے پرامن احتجاج کیا۔ انتشاری کون ہے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو عمران خان نے پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور جس طرح سکوت ڈھاکہ کے مجرم جوڈیشل کمیشن سے ظاہر ہوئے 9 مئی کے بھی ایسے ہی ہوں گے، اور انہوں نے بڑے ویلڈ کوشچن اٹھائے ہیں، اور 10 مئی کو سپریم کورٹ نے عمران خان کو رہا کیا، اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ نواز شریف کو قوم سے ہمدردی ہے۔ نواز شریف اپنے بھائی کے بڑھائے بل دکھا کے کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ بجلی کے بل، گیس کے بل، مہنگائی کے ساری یہ تو شہباز گورنمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہے، اور اس کے زمانے میں ہو رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب کیسے اس سارے قضیے سے بچ سکتے ہیں؟ اس وقت پاکستان سے تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو پیش بھی نہیں کیا جا رہا۔ یہ لوگوں کو جو اٹھایا جا رہا ہے یہ عدلیہ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کو اٹھایا گیا ان کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے، لوگوں کو اٹھا کے توڑا جا رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف کوئی بیان دیں، لیکن بیان نہیں آ رہا۔ بنوں میں لوگوں پر ظلم کیا گیا،
اور وہاں امن جرگہ تھا اور آج بھی امن جرگہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ نمک چھڑکنے کی ضرورت ہے۔ شکست خوردہ کرسی نشین کے کہنے پہ پارٹی پر کوئی پابندی نہیں لگ سکتی۔ ماضی میں جس پارٹی پر بھی پابندی لگی، لوگوں پر پابندی لگانے والوں کے واپس منہ پہ ماری گئی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی، یہ ہیں خبریں اس وقت کی صورتحال کی۔ اور جبکہ دوسری جانب جی پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ پر چھاپے کے دوران گرفتاریاں، کارکنوں کو اٹھایا جانا، خواتین اور ملازمین کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کی گئی ہے، اور اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پی ٹی آئی کی میمونہ کمال کی درخواست پر سماعت کی ہے، اور ڈی آئی جی آپریشنز ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سائبر کرائمز ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں وہ پیش ہوئے ہیں، اور اس میں وکیل جو ہیں میمونہ کمال کے علی بخاری صاحب وہ بھی موجود ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اسلام آباد پولیس نے بغیر وارنٹ حملے کیے، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں، خواتین اور ملازمین کو وہ اٹھا کر لے گئے، اور پی ٹی آئی ورکرز، خواتین اور ملازمین کو غیر قانونی طور پر اٹھایا گیا۔ زیر حراست افراد کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا جائے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے جناب، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی اس درخواست پر جو پہلی ابتدائی سماعت ہوئی تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ مرکزی آفس پر چھاپا اور گرفتاریوں میں ڈی آئی جی آپریشن اور ایف آئی اے کے حکام فوری طور پر پیش ہوں، اور وہ پیش ہوئے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا آرڈر پاس کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب رؤف حسن سمیت تقریباً 15 کارکنان جو ہیں ان کو آج پیش کیا گیا عدالت میں ریمانڈ کے لیے، اور سردار لطیف خان کھوسا صاحب وہاں پہ پیش ہوئے، اور انہوں نے ساری ڈیٹیلز بتائیں کہ کس طریقے سے یہ غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے، اور ایک نیا ٹرم استعمال کی گئی ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی کی نئی اصطلاح استعمال ہو گئی ہے، جو کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، اور اس بنیاد پہ یہ پرائیویٹلی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور ایک غیر قانونی طور پر ایک سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو کچلنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ سردار لطیف خان کھوسا صاحب نے وہاں پہ ڈیٹیلز کے ساتھ ڈسکشن کی اور بحث کی اور دلائل دیے، اور 10-15 دن کا ریمانڈ مانگا گیا، لیکن عدالت نے 10-15 دن کا ریمانڈ نہیں دیا، اور بتایا گیا کہ رؤف حسن صاحب جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں، اور پڑھی لکھی فیملی ہے، کبھی کسی غلط کام میں نہیں ہوئے، اس میں ملوث نہیں ہے، اور ان کا پہلے بھی گلا کاٹنے کی کوشش کی گئی، تو 15 کارکنان رؤف حسن سمیت 15 کارکنان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جو ہے وہ کر دیا گیا پولیس کے حوالے اور ایف آئی اے کے حوالے، اور ایف آئی اے نے رؤف حسن کو جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں پیش کیا تھا۔ پہلے ججمنٹ ریزرو ہوئی تھی، اور اس کے بعد 2 دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے یہ کھیل ابھی جاری ہے، اور اسلام آباد کے اور راول پنڈی کی جو دور و دیوار ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور اس کی جانب وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس بھی دوبارہ سے بلایا گیا ہے، اور دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ جناب ایمرجنسی لگائی جائے گی، آرٹیکل 6 لگایا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے گی۔ ظاہر ہے ایمرجنسی لگانے میں تو ان کا نقصان ہے، تو یہ پی ٹی آئی پر پابندی کی طرف ہمت نہیں بڑھ رہی ان کی، کوشش کر رہے ہیں کہ بڑھا جائے اس طرف، اور اس طریقے سے یہ 3-4 دفعہ یہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔